हे एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करेंगे माला की तीसरी किस्त के दूसरे हिस्से की। तो चलिए शुरू करते हैं। अवतार के बाद वो माँ को लाउंज में ले आई और ड्रामा लगा दिया। बग्बी भी जुड़ के साथ बैठ गई। कशमाला ने कान में हैंड्स फ्री लगा लिए और सोफे पे पैर ऊपर करके बैठ गई। माही की कॉल आ रही थी। आज माही अपने किचन में नहीं खड़ी थी। ना उसने एप्रन पहन रखा था, ना वो हंसती मुस्कुराती मिली थी। आज जो चेहरा उसे दिखाई दिया वो ऐसी लड़की का था जिसकी माँ समंदर पार बीमार थी और वो उसके पास नहीं जा सकती थी। माही की आंखें रो रो के सुर्ख हो चुकी थी। माँ ठीक हो जाएंगी माही, वो दबी आवाज़ में अंग्रेज़ी में कह रही थी। माँ उससे फासले पे व्हील चेयर पर बैठी नकाहत से टीवी को देख रही थी। मुईद हमेशा पढ़ाई में बिज़ी रहता था और तुम अपने कामों में। मैं बचपन से माँ की बेस्ट फ्रेंड थी और माँ मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। तुम दोनों का इतना बड़ा सोशल सर्कल भी है, लेकिन माही का इबाद और माँ के अलावा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था। माला, मुईद, इबाद और माँ। मैं इस चकोर में रहती थी। मैं इन्हीं लोगों से सारा दिन बात करती हूँ। तुम लोग अपना फ़ोन साइलेंट करके सोते हो, मैं नहीं साइलेंट करती, क्योंकि मेरे व्हाट्सएप पे सिर्फ इन्हीं लोगों के मैसेज आते हैं। यहाँ कनाडा में जब किसी की पाकिस्तान से कॉल आए तो नंबर देख के दिल हौल जाता है। उफ़ माला, मैं माँ के पास क्यों नहीं हूँ? तुम आके क्या करोगी? तुम नहीं समझ सकती। तुम इस वक्त माँ के साथ हो। तुम उस औलाद का गम नहीं समझ सकती जो बीमारी में अपने माँ बाप के साथ ना हो। कोई मेरा गम नहीं समझ सकता। उसने फ़ोन रख दिया और फिर से रोने लगी। माला, माही से कहो मुलाजमों को खाना दे दे। माँ को बैठे बैठे नींद आने लगी तो गुनूदगी सी आवाज़ में बोली। वो पैर नीचे उतारती उठ खड़ी हुई। मैं कहती हूँ माही को, आएं हम कमरे में चलते हैं। वो उनके पीछे आ खड़ी हुई और व्हीलचेयर धकेल के अंदर ले जाने लगी। माही कहती थी वो खुशनसीब है क्योंकि वो माँ के पास है, मगर इसके अपने पछतावे थे। वो इतने बरस माँ के पास नहीं थी। कभी कभी माँ से लड़ाई होती तो वो 3-3 दिन उन्हें कॉल नहीं करती थी। क्या व्हीलचेयर धकेलने से वो सब मिट जाता है? उसने माँ को बेड पे बिठाया और उन्हें पानी के साथ दवा की गोलियाँ देने लगी। क्या पानी पिला देने से माँ को कहीं सारी सख्त बातों पे पानी फिर जाता है? माँ सो गई थी तो वो ऊपर स्टूडियो में आ गई। मुईद के साथ साथ मैसेजेस आ रहे थे। वो मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जा रहा था। कहीं किसी लैब से रिपोर्ट उठाता, कहीं किसी से मिलता। वो जब भी मुईद का मैसेज देखती दिल में वही काउंटडाउन शुरू हो जाता। डॉक्टर वोहरा का काउंटडाउन। 6 माह। यकम मई को मर्ज़ की तशख़ीस हुई थी और 6 माह बाद यकम नवंबर आना था। उसने तारीख देखी। आज 6 मई थी। 5 माह और 24 दिन रह गए थे। वो स्टूडियो में आई तो वहाँ अंधेरा। उसने खिड़की खोल दी, बत्ती नहीं जलाई। वो खिड़की के साथ बैठ गई। नीचे लॉन में जर्द रोशनियाँ फैली थी। चार दीवारी के साथ टहलता कैफ एक हाथ में मोबाइल पकड़े कुछ पढ़ रहा था। दूसरे हाथ में कॉफ़ी का मग था जिससे वो बार बार घूंट भरता था। स्क्रीन पे लिखे अल्फाज कैफ के सामने किसी फिल्म के मंजर की तरह चल रहे थे। कबीरा सादान लाहौर के एक मारूफ बिजनेसमैन की बीवी हैं। सादान साहब एक लंबा अरसा इंग्लैंड और जर्मनी में गुजारने के बाद चंद बरस कबल पाकिस्तान शिफ्ट हुए हैं। कबीरा बेगम सिंगार मेज़ के सामने स्टूल पे बैठी थी, मखमली बाथरोब में मलबूस। वो चेहरे पे नरमी से क्रीम मल रही थी। उंगलियों के नाखून लंबे और सुर्ख नेल पेंट से मुज़य्यन थे। बॉय कट बाल सलीके से सेट थे। पीछे एक मुलाजिमा जूस का ग्लास पकड़े खड़ी थी। कबीरा की बेटी उनके साथ रहती है। उसका नाम इनाया है। मेकअप से ढके चेहरे के साथ कबीरा बेगम लाउंज में आईं और दीवार के आईने में अपना अक्स देखा। सियाह ब्लॉक हील्स, खाकी सूट, फिर गर्दन में पहनी सुनहरे रंग के मुख्तलिफ साइज़ की
3 زنجیروں کو انگلیوں سے درست کیا، مسکرا کے خود کو داد دی، پھر پلٹی تو سامنے ڈائننگ روم پہ نظر پڑی۔ ٹیبل پہ ناشتے کے لوازمات سجے تھے اور ایک گوری سی فربہا لڑکی اونچی پونی بنائے اپنے موبائل پہ لگی تھی۔ اسے دیکھ کے کبیرہ بیگم کے ماتھے پہ بل پڑے۔ عنایہ نے کئی برس پہلے انجینئرنگ کی تھی، لیکن وہ جاب نہیں کرتی، وہ ایک فوڈ بلاگر ہے۔ اس کے علاوہ اس نے ایک فیمنسٹ بلاگ بھی بنا رکھا ہے جہاں وہ مردوں اور شادی کے خلاف بولتی ہے۔ اس کے کمنٹ سیکشن میں کسی کے کامنٹ سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ 30 کی ہونے والی ہے اور اس کی ماں ہر رشتے کو ٹکرانے کی وجہ سے اس کو لٹکائے ہوئے ہیں۔ اپنی سٹوریز اور پوسٹ سے عنایہ شدید ڈپریس لگتی ہے۔ کبیرہ بیگم نے ایک ناپسندیدہ نظر اس پہ ڈالی اور کرسی کھینچ کے بیٹھی۔ ویٹ لوز کرو عنایہ، کتنی دفعہ کہا ہے جم جوائن کرو، مگر تم سنتی نہیں ہو۔ نو فیٹ شیمنگ ممی۔ وہ سر جھکائے چیز آملیٹ کھاتے ہوئے فون پہ لگی رہی۔ کبیرہ اپنے آپ کو آرٹسٹ کہتی ہے کیونکہ اس کے بقول وہ جویلری ڈیزائن نہیں کرتی بلکہ آرٹ کی طرح اس کو تخلیق کرتی ہے۔ اس کا آؤٹ لیٹ گلبرگ میں ہے جہاں وہ محنت کش عورتوں سے ہینڈ میڈ جویلری بنوا کے مہنگے داموں فروغ کرتی ہے۔ یہ لاہور کے ایک بوتیک اسٹائل آؤٹ لیٹ کا منظر تھا۔ جگہ جگہ مجسموں کے سر رکھے تھے جن کی گردنوں میں قیمتی پتھروں سے مزین ہار دمک رہے تھے۔ سفید ٹائل سے چمکتے فرش، تیز روشنیوں میں اصل سے زیادہ خوبصورت نظر آتے زیورات۔ کبیرہ بیگم اپنی اسسٹنٹ کے ساتھ چلتی ہوئی تمام ریکس کا جائزہ لے رہی تھی۔ حقیقت یہ ہے کبیرہ خود سے کچھ ڈیزائن نہیں کرتی، اس نے فریش گریجویٹس اس کام کے لیے ہائر کیے ہوئے ہیں۔ وہ سوات اور دوسرے شہروں سے قیمتی پتھر منگوا کے ان کو نیکلس میں فٹ کر کے 100 گنا قیمت پہ بیچتی ہے۔ وہ دوست ٹیکس بھی نہیں دیتی، اس پہ ایک ٹیکس کا کیس بھی چل رہا ہے۔ کئی دفعہ اس کی امپلائی خواتین نے کم تنخواہ اور شدید مشقت کی شکایت بھی کی ہے۔ کبیرہ اب آؤٹ لیٹ کی بالائی منزل پہ بنے اپنے شیشوں جیسے چمکتے آفس کی پاور چیئر پہ بیٹھی تھی۔ ٹیک لگائے فون کے بٹن دباتی وہ پرسوچ نظر آتی تھی۔ کبیرہ کے بارے میں ایک بات بار بار سامنے آتی رہی ہے۔ کبیرہ کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام آلیان تھا۔ 5 سال کی عمر میں آلیان بیمار پڑا اور انگلینڈ میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بیٹے کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی مجھے مل گیا ہے، البتہ پاکستان میں موجود کبیرہ کے رشتہ دار دوسری کہانی سناتے ہیں۔ ان کے مطابق کبیرہ اپنے بیٹے کو زندہ اور انگلینڈ میں ایک کامیاب بزنس مین کے طور پر ظاہر کرتی ہیں۔ میں اس بات کو سمجھ نہیں سکی، یا تو کبیرہ کا بیٹا واقعی مر چکا ہے اور وہ لوگوں کے سامنے ایک جھوٹی کہانی سناتی ہے کیونکہ کبیرہ کے سائیکی ایشوز بھی ہیں، یا پھر کبیرہ کا بیٹا کسی اور نام سے زندہ ہے اور وہ کسی غیر قانونی کام کا حصہ ہے، ورنہ اسے اپنی شناخت چھپانے کی کیا ضرورت تھی۔ آلیان۔ کیف نے موبائل اسکرین بجھا دی اور چہرہ اوپر کر کے دہرایا۔ یہ نام اس کی یادداشت میں نہیں تھا۔ وہ کبیرہ سعدان اور ماہر فرید کے خاندان کے درمیان لنک ڈھونڈنے کی کوشش میں شدید ناکام نظر آتا تھا۔ کبیرہ جتنا عرصہ انگلینڈ میں رہی وہ ماہر کے شہر اور گھر سے بہت دور کی جگہوں پہ رہی تھی۔ بظاہر دونوں میں کوئی کڑی نہیں تھی، لیکن اس کے پاس کبیرہ بیگم کے علاوہ کوئی لیڈ نہ تھی۔ اسے اس عورت کو مزید کھوجنا تھا۔ کیف نے سر اٹھا کے دیکھا تو وہ کھڑکی میں بیٹھی تھی، کندھوں کے گرد دوپٹہ شال کی طرح لپیٹے۔ اس کے بھورے بال دونوں شانوں پہ آگے کو گر رہے تھے۔ وہ چہرہ اٹھائے سب شکوہ کناں آنکھوں سے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پینٹنگ تھی، کسی آرٹسٹ کا شاہکار۔ وہ چند لمحے گردن اونچی کیے اسے دیکھے گیا، پھر سر جھٹک دیا۔ وہ اعتبار توڑنے والوں کو دوسرا چانس نہیں دیا کرتی تھی۔ اگر اسے پہلے معلوم ہوتا وہ اس جیسی لڑکی سے ملنے والا ہے تو وہ کبھی یہ جاب نہیں کرتا۔ وہ اس کو ایک عام سی لڑکی سمجھا تھا، سطحی کاروباری ذہن والی لڑکی، اسلام آباد کا ایک ریسٹورنٹ چلانے والی لڑکی
جس کی کوئی ذاتی زندگی نہ ہو، اسے صرف اس کے قریب رہنا تھا اور اس سے وہ معلومات لینی تھی۔ اس نے سوچا تھا 2 ماہ کی بات ہے، وہ کر لے گا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا وہ اس کی زندگی میں شامل ہو جائے گا۔ 1 ماہ گزر چکا تھا، اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگا تھا۔ کیا فائدہ اس ساری مشقت کا، جس میں اس نے اس لڑکی کے اعتماد کو ٹھیس بھی پہنچائی اور حاصل بھی کچھ نہیں ہوا۔ وہ ہنوز کھڑکی میں بیٹھی تھی۔ بیرونی لائٹس کی زرد روشنی کھڑکی سے تکون کی صورت اندر آ رہی تھی۔ وہ اسٹوڈیو کے ایک حصے کو منور کیے ہوئے تھی، باقی سارا اسٹوڈیو اندھیر تھا۔ وہ اب آسمان کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ کمرے کے منور حصے پہ نظر جمائے گمسم سی بیٹھی تھی، جہاں ایک خالی اسٹول رکھا تھا۔ زندگی بھی ایسی ہی چھپن چھپائی کھیل رہی تھی۔ باہر کی دنیا میں کسی کا دن چل رہا تھا اور کسی کی رات۔ دستک پہ اس نے چہرہ اٹھایا۔ دروازہ روشن تکون کے حصے میں تھا۔ آ جاؤ۔ دروازہ چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ عرصے سے کسی نے اس کے قبضوں میں تیل نہیں ڈالا تھا۔ سنہری تکون لمبی ہو کے چوکھٹ کو چمکانے لگی۔ چوکھٹ میں کیف کھڑا تھا، ہاتھ میں 2 مگ تھے۔ کافی ہے یا سبز چائے؟ وہ اسے دیکھ کے اداسی سے مسکرائی۔ سبز چائے، لیکن میرے ابا کی ریسیپی کے ساتھ، نہ کہ بگ بی کا قہوہ جو وہ مہمانوں کو پلا رہی تھی۔ وہ پھیکا سا ہنس دی۔ کیف نے اس کا مگ اس کے ساتھ میز پہ رکھا اور اپنا مگ لیے اسٹول پہ بیٹھ گیا۔ آپ میں بہت ہمت ہے، میں اتنے مہمانوں کے ساتھ کبھی ڈیل نہ کر سکتا۔ گھونٹ بھرتے ہوئے اس نے شانے اچکا کے کہا۔ وہ روشنی میں بیٹھا تھا اور مالا اندھیرے میں۔ میں صرف پریٹینڈ کر رہی ہوں کیف، اندر سے مجھے لگتا ہے ہوا میں معلق ہوں، نہ جانے کل کیا ہوگا۔ ہر شخص کی قسمت کا پرندہ اس کی گردن میں بندھا ہوتا ہے۔ روشنی میں بیٹھا نوجوان بولا۔ یعنی جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ مالا نے آنکھیں بند کیں۔ بہت دیر سے اٹکا آنسو ٹوٹ کے بہہ گیا۔ مگر میں اتنی دعا کرتی ہوں، اٹھتے بیٹھتے۔ میری دعائیں قبول ہوں گی نا؟ آف کورس قبول ہوں گی، لیکن امید سے مانگا کریں۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو منظر دھندلایا ہوا تھا اور اس سنہری دھند کے پار اسٹول پہ بیٹھا شخص کہہ رہا تھا، آپ فینٹیسی پہ یقین رکھتی ہیں؟ فینٹیسی؟ پلکیں جھپکائیں، دھند چھٹی، منظر واضح ہوا۔ کیف نے مگ سائڈ پہ رکھا اور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے نرمی سے کہنے لگا، ہمارا برین حقیقت اور فینٹیسی میں فرق نہیں کر سکتا، یعنی جو اصل میں ہو رہا ہے اور جو ہم سوچ رہے ہیں۔ برین کو دونوں سچ لگتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ ایک مت ہے۔ نہیں، یہ مت نہیں ہے، ریسرچرز ہیں اس بارے میں۔ وہ دونوں ہاتھ ملاتے ہوئے سمجھا رہا تھا، ہماری برین کو حقیقت اور فینٹیسی میں فرق کرنا نہیں آتا۔ فیوریٹ کھانوں کے بارے میں سوچو تو موڈ بدل جاتا ہے۔ مختلف سوچیں مختلف ہارمونز ریلیز کرتی ہیں۔ اسی لیے پیٹر پین کہتا تھا، اچھے خیالات سوچو کیونکہ وہ تمہیں اڑنا سکھائیں گے۔ اگر آپ چاہتی ہیں آپ کی ماں ٹھیک ہو جائیں تو آپ کو پہلے یہ تصور کرنا ہوگا۔ کیا تصور کروں؟ وہ اسٹول سے اٹھ کھڑا ہوا اور ایک بک شیلف کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا۔ بازو سینے پہ باندھ لیے، چوکرز کی کینچی بنا لی۔ یہی کہ جب ماں ٹھیک ہو جائیں گی تو آپ کی زندگی کیسی ہوگی؟ کشمالا نے بھیگی آنکھیں بند کیں۔ اس نے ایک تصور بنانا چاہا، وہ پھر سے مسکرائیں گی، ان کی وہ روبدار پرسنالٹی واپس آ جائے گی۔ وہ اب بھولنے لگی ہیں اور اپنی پرسنالٹی کھو رہی ہیں۔ میں چاہتی ہوں وہ پہلے جیسی ہو جائیں اور پھر ہم تینوں ماں کے ساتھ موسم سرما میں ایک رضائی میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہوئے چلگوزے کھائیں۔ اس میں ایک مسئلہ ہے۔ اس نے چونک کے آنکھیں کھولیں۔ وہ کیا؟ چلگوزے 6000 روپے کلو مل رہے ہیں۔ وہ بھیگی آنکھوں سے ہنس دی۔ اچھا، مونگ پھلیاں کر لو۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، گال کا گڑھا گہرا ہوا۔ اس تصور کو بار بار ذہن میں تازہ رکھیں، جو سوچیں گی وہی ہوگا، اور اگر ایسا نہ ہو سکا، تصور پہ یقین رکھنے والے
اگر مگر نہیں سوچتے۔ کشمالہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیف نے اپنا مگ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ بنا سوچے سمجھے اسے پکار بیٹھی، تم کیا تصور کرتے ہو؟ وہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کی کشمالہ کی طرف پشت تھی۔ میں؟ وہ دھیرے سے پلٹا۔ اس کا چہرہ آدھا روشنی اور آدھا اندھیرے میں تھا۔ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے جسے تم تصور کرتے ہو؟ وہ چند لمحے کھڑکی میں بیٹھی لڑکی کو دیکھتا رہا، پھر بولا تو اس کی آواز بہت آہستہ تھی، یہی کہ کاش ہم مختلف حالات میں ملے ہوتے۔ وہ کہہ کے رکا نہیں، باہر نکل گیا۔ وہ وہیں بیٹھی سیڑھیوں پہ اس کے قدموں کی آواز سنتی رہی۔ وہ نیچے جا رہا تھا، پھر اس نے گردن لان کی طرف موڑی۔ وہ اب نیچے گیٹ کی طرف آتا دکھائی دے رہا تھا۔ کانوں میں ایئر پوڈز لگائے اور گارڈ چیئر پہ جا کے بیٹھ گیا، پھر لیپ ٹاپ کھول لیا۔ وہ دانستہ طور پہ اوپر نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے مگ میز پہ رکھ دیا۔ اندر سے ایک الارم جلنے بجھنے لگا۔ کیف کیا سوچنے لگا تھا؟ اسے کیف سے فاصلہ رکھنے کی ضرورت تھی۔ وہ نیچے واپس آئی تو ماں اسی طرح سو رہی تھی۔ وہ ان کے ساتھ لیٹ گئی اور ان کی طرف کروٹ لے کے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ پھر اس نے آنکھیں بند کیں، ذہن سے کیف اور اس کی باتوں کو جھٹک کے وہ اس دن میں واپس چلی گئی۔ وہ ماہی، محیط اور ماں کے ساتھ ایک کمبل میں بیٹھی تھی۔ پلنگ کے درمیان ایک بڑے پیالے میں چلگوزے رکھے تھے۔ یہ سستے زمانے کی بات تھی۔ محیط اور وہ چلگوزے نکال نکال کے کھا رہے تھے، اور ماں جو سویٹر کے اوپر شال اڑے بیٹھی تھی بار بار محیط کو ٹوک رہی تھی، چھلکے الگ شاپر میں ڈالو، مکس نہ کرو۔ ماہی کے الگ مسئلے ہیں۔ ماں، میرے بال کیوں اتنے گر رہے ہیں آج کل؟ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتی روحان سی ہو کے کہہ رہی تھی، اسی لیے کہتی ہوں ڈائی نہ کرو اور زیادہ موبائل نہ استعمال کرو۔ ماں کے نزدیک ہر مسئلے کی جڑ موبائل تھا۔ ماں، کیا ہے یار، ایسے ہی میرے بال گرتے رہے تو میں گنجی ہو جاؤں گی۔ پری بیوقوف، کبھی کوئی گنجی عورت دیکھی ہے؟ ماں نے سنجیدگی سے پوچھا تو وہ چونکی۔ اوہ، مطلب جتنے بال گریں میں گنجی نہیں ہوں گی؟ پھر ٹھیک ہے۔ ماں نے محیط کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا۔ تمہیں ماں کی زبان سمجھ نہیں آتی؟ چھلکے الگ پیالے میں ڈالو۔ وہ منظر مکمل تھا۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور آنسو صاف کیے۔ وہ یہ منظر دوبارہ ضرور دیکھے گی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گی۔ وہ اتنی دعا مانگے گی، ماں کی ساری بیماری ختم ہو جائے گی۔ جس نے بیماری دی ہے وہی اس کو دور کر سکتا ہے۔ جس نے مصیبت بھیجی ہے صرف وہی اس کو ٹال سکتا ہے۔ وہ ماں کی طرح کروٹ لیے زیر لب دعا مانگنے لگی، وشفی انت شافی، اے شفا دینے والے شفا دے۔ اسے نیند کب آئی اسے علم بھی نہ ہوا۔ رات کے کسی پہر محیط نے اسے جگایا۔ آواز سے ماں بھی اٹھ گئیں، چونک کے کشمالہ کو دیکھا اور غنودہ آواز میں بولیں، محیط نے کھانا کھایا؟ میں دیتی ہوں، آؤ محیط۔ باہر آتے ہی محیط سارے دن کی روداد سنانے لگا۔ 2 سرجنز کو وہ رپورٹ دکھا کے آ رہا تھا، لیکن دونوں نے وہی کہا تھا جو ڈاکٹر وورا نے کہا تھا، جب تک برین کھلے گا نہیں کوئی نہیں بتا سکتا وہ گلاؤما ہے یا مانجیوما۔ اسکین پہ وہ دونوں ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کوئی سرجن اس کیس میں ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں تھا۔ میرے سینئرز نے کہا ہے میں ڈاکٹر واسف نصیر سے ملوں، محیط سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ کون ہیں؟ امریکن سرجن ہیں، کئی سال امریکہ میں نیورو سرجری کی ہے۔ تم نے مایو کلینک کا نام پڑھا ہوگا، اس سے بھی منسلک رہے ہیں، بہت بہادر سرجن ہیں۔ 2 سال قبل پاکستان شفٹ ہوئے تھے، یہاں بہت بڑے بڑے کیسز انہوں نے آپریٹ کیے ہیں۔ ان کو دکھاتے ہیں اسکین، پھر دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے۔ ایک سرجن امریکہ چھوڑ کے اپنے ملک کے لوگوں کے لیے پاکستان شفٹ ہو گیا ہے۔ وہ یہاں لوگوں کے ناقابل علاج ٹیومرز بھی نکالتا ہے۔ کتنا اعلیٰ آدمی ہوگا وہ۔ اس نے نام سن کے ذہن میں ان کا خاکہ بھی بنا لیا۔
ایک ادھیڑ عمر سرجن، عاجز، نرم گو، جس کا دل انسانیت کی ہمدردی سے بھرا ہوا تھا۔ اگلی سپہر جب مالا اور محیط اپنی باری آنے پہ ایک لمبے انتظار کے بعد ڈاکٹر واصف کے کلینک میں داخل ہوئے تو وہ بہت پر امید تھے۔ ڈاکٹر واصف یقیناً ان کو تسلی دیں گے۔ گلاؤما ہے تو کیا ہوا، وہ اس کو بھی نکال لیں گے۔ ڈاکٹر واصف دراز قد کے اسمارٹ آدمی تھے، بال قلموں سے سفید اور عمر 50 کے لگ بھگ تھی۔ آدھے آستین کی پولو شرٹ پہنے ہوئے تھے، کوٹ پیچھے لٹکا تھا۔ ان کو آتے دیکھ کے شناسائی سے بولے، آ گئے ہو محیط؟ وہ اس سے یقیناً پہلے کہیں مل چکے تھے۔ ان کی آواز روبدار اور اونچی تھی، ایسی آواز جو کوسوں دور سے پہچان لی جائے۔ جی، یہ میری سسٹر ہے کشمالہ۔ آپ بھی ڈاکٹر ہیں؟ ساتھ ہی رپورٹس لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ نہیں، لیکن بن جاؤں گی۔ محیط کے ہاتھ میں اسکین تھے۔ MRI کی رپورٹ کشمالہ کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے رپورٹ ان کی طرف بڑھا دی۔ ڈاکٹر واصف نے رپورٹ کے لفافے کو ایک نظر دیکھا اور پھر اسے ڈسٹ بن کی طرف اچھال دیا۔ میں نے آج تک کسی ریڈیولوجسٹ کی بنائی ہوئی رپورٹ نہیں پڑھی۔ MRI اسکین دکھاؤ۔ اندازہ سنجیدہ اور قطعی تھا۔ محیط جلدی جلدی اسکین دکھانے لگا۔ وہ البتہ چہرے پہ ناگواری لیے پیچھے ہو کے بیٹھ گئی۔ ہاؤ روڈ! کلینک میں دیوار پہ ایک سفید روشن چوکھٹا لگا تھا۔ ڈاکٹر واصف کچھ دیر کالے ایکس رے جیسے اسکین کو وہاں لگا کے دیکھتے رہے۔ ویڈیوز بھی دیکھیں، ان سب میں ماں کے برین کو ہر اینگل سے دکھایا گیا تھا۔ بس دو رنگ تھے، سیاہ اور سفید۔ یہ وہ رنگ تھے جنہیں صرف سرجن پڑھ سکتے تھے۔ محیط بہت کچھ انہیں پہلے ہی ای میل کر چکا تھا۔ وہ یہ سب اب دوسری دفعہ دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر وورا کا کہنا ہے یہ گلاؤما ہے۔ محیط نے کھنگار کے بات کا آغاز کیا۔ ڈاکٹر وورا بوڑھے ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر واصف واپس کرسی پہ آ کے بیٹھ گئے اور عام سے انداز میں اطلاع دی، یہ گلاؤما نہیں ہے، یہ مانجیوما ہے۔ ان دونوں کا سانس رک گیا، ساری دنیا ٹھہر گئی۔ منجومیا وہ ٹیومر تھا جو قابل علاج تھا۔ آر یو شور؟ وہ یقینی سے بولی۔ آف کورس۔ وہ دیوار پہ لگے اسکین کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے، وین اٹ لکس لائک اے ڈک، سوئمز لائک اے ڈک اینڈ کویکس لائک اے ڈک، اٹ از اے ڈک۔ اور اگر آپ غلط ہوئے، یہ ڈک نہ ہوئی تو؟ محیط نے میز کے نیچے سے جوتا اس کے پیر پہ مارا۔ ڈاکٹر واصف نے سنجیدگی سے اس کو دیکھا۔ اخروٹ کھاتی ہو؟ میرا روزہ ہے۔ کھلا نہیں رہا، پوچھ رہا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور پیچھے کنسول ٹیبل تک گئے۔ وہاں چائے کافی کے لوازمات کے ساتھ جار میں ڈرائی فروٹ رکھے تھے۔ انہوں نے ایک ثابت اخروٹ نکالا اور واپس کرسی تک آئے۔ یہ تمہارا سر ہے۔ اخروٹ انگوٹھے اور انگلی کے درمیان میں پکڑ کے اسے دکھایا۔ اخروٹ کا چھلکا تمہاری کھوپڑی، تمہارے سر کی ہڈی۔ پھر انہوں نے دو انگلیوں کے درمیان اخروٹ دبایا تو چھلکا ٹوٹ گیا۔ وہ کاغذی اخروٹ تھا۔ صفائی سے آدھا چھلکا الگ کیا۔ گری برقرار رہی، بالکل انسانی دماغ کی شکل کی گری اخروٹ میں پوری لگی نظر آ رہی تھی۔ یہ گری تمہارا برین ہے۔ اس گری اور چھلکے کے درمیان پانی ہوتا ہے جس میں یہ گری تیر رہی ہوتی ہے۔ اب یہ چھلکا اٹھاؤ۔ اس نے میز پہ رکھا آدھا خالی خول اٹھایا۔ اس کے اندر دیکھو۔ اس نے غور سے دیکھا، وہ خالی تھا۔ اس خول کی اندرونی تہہ منجی کہلاتی ہے۔ منجی اور تمہارے برین کے درمیان میں صرف پانی ہے جس میں برین تیر رہا ہے۔ سمجھ آیا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب وہ کم مغرور لگ رہے تھے۔ اگر اس خول کو کیڑا لگ جائے یعنی ٹیومر تو وہ منجوما ہوتا ہے، یعنی مینجی کا ٹیومر۔ یہ بڑے ہونے میں کئی سال لیتا ہے اور آہستہ آہستہ گری یعنی برین پہ پریشر ڈالتا ہے اور اسے اس کی جگہ سے سرکانے لگتا ہے۔ اس وجہ سے انسان کے دوسرے کام متاثر ہوتے ہیں، جیسے یادداشت وغیرہ۔ یعنی منجوما اصل میں
سر کی ہڈی کا ٹیومر ہے، برین کا نہیں، یہی سمجھ لو۔ اور رہا گلائیوما، تو انہوں نے دوسری طرف کا چھلکا بھی اتارا تو اخروٹ کی گول مکمل گری ہاتھ میں آ گئی۔ یہ گری تمہارا برین ہے۔ اس گری کے اندر بننے والا ٹیومر گلاؤما کہلاتا ہے، کیونکہ وہ برین سیل سے بنتا ہے۔ وہ کسی بیرونی ہڈی یا لیئر کا ٹیومر نہیں ہے، بلکہ برین کے اندر کا ٹیومر ہے۔ اس لیے گلاؤما کا کوئی علاج نہیں ہے، نہ اس کی سرجری کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ گلاؤما کو نکالیں گے تو ساتھ برین کا کوئی حصہ بھی کٹ جائے گا، اس سے مریض مفلوج ہو سکتا ہے، اور گلاؤما مکمل نہیں نکل سکتا، وہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے۔ لیکن ماں کو منجوما ہے، اس نے پھر سے تصدیق چاہی۔ اصل بات تو برین کھول کے معلوم ہوگی، لیکن میں منجوما کو پہچانتا ہوں، یہ گلاؤما نہیں ہے۔ ہم اس کو سرجری کر کے نکال لیں گے، تھوڑا سا حصہ ہمیں اندر چھوڑنا پڑے گا، لیکن اس کو بڑھنے میں 20-25 سال لگیں گے۔ ابھی پچھلے اتوار میں نے ایک 7 سال کے بچے کی یہی سرجری کی ہے۔ وہ معید کو بتانے لگے۔ اس کی ڈیورا کا کچھ حصہ ریموو کیا ہے، وہ ٹیومر بن چکا تھا۔ آج وہ ڈسچارج ہو کے ماشاءاللہ گھر چلا گیا ہے۔ پھر ہم کب کروائیں سرجری؟ معید پر امید ہو گیا، البتہ اس کا دل اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ کل لے آؤ، وہ اسی عام انداز میں بولے۔ کل؟ بلکہ نہیں، کل مجھے ایک شادی پہ جانا ہے، پرسوں سنڈے کو لے آؤ۔ سنڈے ذرا ریلیکس ڈے ہوتا ہے۔ صبح 9 سے 1 بجے تک میری 2 سرجریز ہیں، ان سے فارغ ہو کے میں تمہاری امی کی سرجری کر لوں گا۔ وہ بولتے جا رہے تھے، کشمالہ کو ٹوکنا پڑا۔ کیا ہم کسی ایسے دن سرجری نہیں کروا سکتے جب آپ صرف ماں کی سرجری کریں؟ سرجن تھک گیا ہوگا نا ٹیومر نکالتے نکالتے، اس کی چھری برین کی کسی شریان پہ لگ گئی ہوگی اور تمہاری نند کی آنکھیں چلی گئیں۔ ڈاکٹر واصف نے صرف ایک نظر اس پہ ڈالی اور واپس معید سے بات کرنے لگے۔ وہ مزید کچھ کہتی، لیکن معید نے اس کے پیر کو اپنے جوتے سے دبایا۔ سنڈے کو انہیں لے آؤ، صبح 6 بجے NPO کروا لینا۔ پچھلے رات ذیابطیس کی دوا نہیں دینی، نہ انسولین لگانی ہے۔ وہ ہدایات دے رہے تھے اور مالا شدید غیر آرام دہ تھی۔ کیا تھا یہ آدمی؟ مطلب میری ماں کی سرجری ہے، کوئی مذاق نہیں، آپریشن ٹیبل ہے یا کسائی کی دکان؟ ایک کے بعد ایک جانور آتا جائے اور میں کھٹ کھٹ اس کی سرجری کرتا جاؤں۔ اس نے باہر نکلتے ہی معید کو کونی سے پکڑ کے روکا۔ معید، ہم اتنی جلدی کیوں سرجری کروا رہے ہیں؟ ابھی میں نے فیصلہ نہیں کیا، رات تک فیصلہ کریں گے، اور جلدی کرنی ہے مالا۔ ماں کے برین پہ جتنا پریشر پڑے گا اتنا وہ اپنے اعضاء کھوتی جائیں گی، اور کوئی گارنٹی نہیں ہے کھوئے ہوئے اعضاء آپریشن کے بعد واپس آ جائیں۔ مگر ڈاکٹر، 2 سرجری سے تھک کے ماں کی سرجری کیسے کریں گے؟ یار، وہ نیورو سرجن ہیں، اس سے کہیں زیادہ سرجنز ایک دن میں کر سکتے ہیں۔ وہ دونوں کلینک کے باہر پارکنگ ایریا میں کھڑے بحث کر رہے تھے۔ اوپر سے روٹ کتنے ہیں؟ اب تم نا، ڈاکٹرز کو یہ بات بری لگے یا اچھی، مگر یاد رکھو، سرجن جتنا قابل ہوگا اس میں اتنا ایٹیٹیوڈ ہوگا۔ ایٹیٹیوڈ سرجن کی نشانی ہوتا ہے۔ سرجن معید گردن کڑا کے بولا تھا، مگر اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آیا تھا ماں کو مینجیوما تھا۔ کیا پتہ ماں کو گلاؤما ہو اور وہ آپریشن کے پیسوں کے لیے اسے منجیوما بتا رہی ہوں۔ میری بہن، آپریشن کی فیس 8 لاکھ روپے ہے، اس میں سے 5.5 لاکھ ہسپتال کو جائیں گے، سرجن کو صرف 2-2.5 لاکھ جائے گا۔ ہاں تو 2.5 لاکھ بڑی رقم ہے۔ یہ سامنے آڈی دیکھ رہی ہو؟ اس نے ایک سمت میں اشارہ کیا تو مالا مڑ کے دیکھنے لگی۔ وہاں ایک چمکتی ہوئی کار کھڑی تھی۔ یہ 1.5 کروڑ کی آڈی ڈاکٹر واصف کی ہے۔ جس آدمی کے پاس یہ کار ہو اسے ہمارے 2.5 لاکھ نہیں چاہیے ہیں۔ اگر واصف نسی کہہ رہا ہے یہ منجوما ہے تو یہ منجوما ہے۔ پھر ہاتھ کو کھول بند کر کے اشارہ کیا، کویک کویک، اور وہ آگے بڑھ گیا۔ ماہی اس رات سوئی نہیں تھی۔ وہ نماز کے بعد بیڈ پہ بیٹھی تھی، سر پہ دوپٹہ لپیٹے۔ وہ ہاتھ میں مسنون دعاؤں کی کتاب اٹھائے دعائیں پڑھے جا رہی تھی۔ آج مالا اور معید نے
کسی امریکن سرجن کے پاس جانا تھا۔ ماہی ان کے جانے سے پہلے ہی ڈاکٹر واصف کو گوگل کر کے ان کے انٹرویوز، آرٹیکلز اور دوسری معلومات پڑھ چکی تھی۔ وہ مایو کلینک سے منسلک رہے تھے، وہ عام سرجن نہیں تھے، اسے ان کی تشخیص کا انتظار تھا۔ ایسے میں جیسے ہی مالا کے میسج کی ٹون بجی، اس نے بے قراری سے موبائل اٹھایا۔ ماں کو مینجیوما ہے، گلاؤما نہیں۔ ماہی نے بے اختیار منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ وہ کہتی تھی نا، ماں کا علاج ہو جائے گا، ماں کا ٹیومر موذی نہیں ہوگا۔ اس کی دعائیں قبول ہوئی تھیں، یہ ایک نشانی تھی، اب اسے مزید دعا مانگنی تھی۔ کھڑکی پہ گرنے والی بوندوں کی رفتار سست پڑ گئی تھی، البتہ بارش ابھی تھمی نہیں تھی۔ اسکیچ بک ان کے درمیان کھلی رکھی تھی اور اس پہ موجود بچے کی تصویر مسکرا رہی تھی، ایسی شیطانی مسکراہٹ تم نے شاید ہی کہیں دیکھی ہو۔ یورپین کلچرز میں اس بچے کے بارے میں مختلف کہانیاں مشہور ہیں۔ ڈاکٹر رائٹ بات کو جاری رکھتے ہوئے کہہ رہے تھے اور وہ غور سے سن رہی تھی، لیکن ان کا لب لباب یہ ہے، پریاں ایک نئے پیدا ہونے والے بچے کو اغوا کر کے اس کی جگہ پنگوڑے میں اس شیطانی بچے یعنی چیلنجنگ کو ڈال جاتی ہیں۔ تبدیل کیا ہوا بچہ، مگر ہم مسلمان ہیں اور ہم پریوں پہ یقین نہیں رکھتے، اس لیے میرے ناقص علم کے مطابق یہ بچہ شیطان یا جن کو ظاہر کرتا ہے اور اس کا خواب میں آنے شیطانی عملیات کی طرف اشارہ کر سکتا ہے۔ مجھے معلوم ہے برے خواب نہیں بتانے چاہیے، لیکن میں اس خواب کو غلطی سے پہلے ہی بیان کر چکی ہوں، اس لیے آپ کو بتائے دیتی ہوں۔ ماہی نے کھڑکی کے شیشے کو دیکھا جو پانی کے قطروں سے بھرا تھا۔ پل بھر کے لیے ان قطروں میں اس کے خوابوں کا عکس ابھرنے لگا۔ مجھے خواب میں نظر آیا یہ بچہ جس کی عمر 3-4 برس سے زیادہ نہیں لگتی، ہمارے گھر کے گرد چکر کاٹ رہا ہے اور ساتھ ہی یہ ہنستا جا رہا ہے۔ اس کی ہنسی، اس کی کھوکھلی آنکھوں کی چمک، میں یہ کبھی نہیں بھول سکتی۔ مائی کی آواز میں ایک دم بہت سے جذبات اکٹھے ہو گئے، خوف، بے بسی، نفرت۔ میں آگے بڑھ کے اس کو گردن سے پکڑ لیتی ہوں، پھر آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اس کا گلا دبانے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن وہ نہیں مرتا، وہ ہنستا جاتا ہے۔ میری بہن مالا نے دیکھا یہ بچہ اس کے اور ماں کے درمیان میں آ کے لیٹ جاتا ہے، وہ اس کا گلا دبانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ نہیں مرتا، وہ ہنستا جاتا ہے۔ ماں نے دیکھا یہ بچہ ان کے تکیے کے نیچے سے کچھ چرا کے بھاگ جاتا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کیں، ذہن کے شیشے پہ بھی قطرے پھیلے تھے جن میں اس کے خواب کھڑے اس پہ ہنس رہے تھے۔ 2 ماہ قبل مجھے خواب میں یہ بچہ اپنے 4 صدا والے آبائی گھر کے صحن میں نظر آیا۔ میں اس کو پھر سے مارنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن وہ نہیں مرتا۔ اس نے آنکھیں کھولیں۔ یہ خواب ہم سب کو الگ الگ آئے، ایک دوسرے کا سن کر نہیں۔ مالا نے جب مجھے اپنا خواب سنایا تو میں نے اسے اپنے خواب بتائے، لیکن پھر بھی آپ کی بہن جادو کو نہیں مانتی۔ نہیں، وہ کہتی ہے خواب سے پہلے اس نے کوئی ہارر فلم دیکھی تھی، یقیناً اسی کا اثر ہو۔ وہ اس موضوع پہ بات ہی نہیں کرتی، لیکن مجھے لگتا ہے کوئی میری بہن پہ جادو کر رہا ہے، کیونکہ اسی کے ساتھ سارے واقعات ہوتے ہیں، خون آنا، کسی کا پیچھا کرنا۔ وہ بے بسی سے کہہ رہی تھی۔ خواب سے زیادہ خواب کی وائب اہم ہوتی ہے۔ جب آپ خواب میں اس بچے کو دیکھتی ہیں تو آپ کیا محسوس کرتی ہیں؟ ماہی نے آنکھیں بند کی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، سارے قطرے اندر ہی اندر بہہ کے فنا ہو گئے۔ میں خوف سے سوچتی ہوں یہ بچہ میرا خاندان تباہ کر دے گا۔ اس نے بھیگی پلکیں کھولیں۔ خاندان تباہ کرنے والا جادو؟ انہوں نے سمجھ کے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ ایک مشہور جادو ہے، مگر ضروری نہیں ہے آپ کی بہن پہ جادو ہو۔ جادو کی علامات بہت واضح ہوتی ہیں، ہم ان سے اس مرض کی تشخیص کر سکتے ہیں۔ جادو مرض ہے کیا؟ اور نہیں تو کیا، یہ مرض ہی ہے، بس اس کا علاج خود کرنا ہوتا ہے۔ ہم علاج پہ بات کریں گے، پہلے آپ یہ بتائیں
آپ کی بہن کے کتنے بچے ہیں؟ وہ چونکی۔ نہیں، اس کے بچے نہیں ہیں۔ مطلب وہ غیر شادی شدہ ہے؟ اوہ! وہ خاموش ہو گئے۔ ماہی کے اندر الارم سا جلنے بجھنے لگا۔ کیوں؟ آپ نے یہ کیوں پوچھا؟ آپ نے خاندان کو تباہ کرنے والے جادو کا ذکر کیا تو مجھے لگا آپ کی بہن کی اپنی فیملی ہے۔ وہ عام سے انداز میں کہہ رہے تھے جیسے ڈاکٹرز بخار کی دوا تجویز کرتے ہیں، کیونکہ فیملی میجک عموماً گھر کی بیٹی سے نہیں شروع ہوتا۔ ماہی کا سانس جہاں تھا وہیں رک گیا۔ لمحے بھر کو ساری دنیا تھم گئی۔ وہ گھر کی ماں سے شروع ہوتا ہے۔ ماہی بنا پلک جھپکائے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اگر بچے موتی ہیں تو ماں وہ مالا ہے جو اپنے خاندان کو جوڑ کے رکھتی ہے، اور اس مالا کے ٹوٹنے پہ سارے موتی بکھر جاتے ہیں۔ جادوگر نے جب کسی خاندان کو تباہ کرنا ہو تو وہ پہلے اس کی ماں پہ حملہ کرتا ہے۔ کیسے؟ اس کی رنگت سفید پڑنے لگی۔ اسے سحر المرض کہتے ہیں، بیماری کا جادو۔ خاندان کی ماں اچانک بیمار پڑ جاتی ہے۔ ان کو کوئی ایسا مرض لاحق ہو جاتا ہے جو علاج سے بھی رفع نہیں ہوتا۔ ماں دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جادو منتقل ہونے والا جادو ہے، ٹرانسفریبل میجک۔ یہ ماں کے بعد اس کی اولاد میں منتقل ہو جاتا ہے، عموماً اس اولاد میں جو جسمانی طور پہ ماں کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ پھر وہ اس کا چہرہ دیکھ کے مسکرائے۔ ابھی سے ڈر گئی ماں بینا؟ میری ماں؟ اس کا سانس نہیں آ رہا تھا۔ میری ماں بیمار ہیں۔ کیا یہ جادو سے ہے؟ شاید ہاں، شاید نہیں۔ آپ یہ وثوق سے کبھی بھی نہیں جان پائیں گی۔ اسی لیے علماء جادو کے بارے میں ہر وقت بات نہیں کرتے۔ جس کی بھی ماں بیمار ہو وہ سمجھے گا اس پہ جادو کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں انسان خوف اور وہم کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کا چہرہ دیکھ کے تسلی دی۔ ضروری نہیں ہے آپ کی ماں پہ جادو ہو، ہر بیماری جادو سے نہیں ہوتی۔ مگر مجھے کیسے معلوم ہوگا میری ماں کی بیماری جادو سے ہے یا نہیں؟ اس کا اندازہ لگانے کے لیے آپ کو اپنی ماں کے مرض کی تشخیص کرنی ہوگی۔ جادو کی علامات ہوتی ہیں، اگر وہ علامات آپ کی ماں میں نہیں ہیں تو ان کی بیماری محض ایک بیماری ہے۔ اگر ہیں تو آپ کو ان کا علاج کرانا ہوگا، جسمانی کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی۔ ماہی کی اپنی ٹانگیں کمزور پڑتی محسوس ہو رہی تھیں۔ کیا وہ مزید یہ سب سن سکتی تھی یا وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی؟ ڈاکٹر واصف کے کلینک سے واپسی پہ وہ گھر آئی تو کیف وہاں موجود نہیں تھا۔ یہ اس کی بریک کا ٹائم تھا، ہر روز 5 گھنٹے کی بریک جس میں وہ نہ جانے کیا کرتا تھا۔ وہ بھی اس کا آج سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی کل والی بات پہ وہ عجیب کیفیات کا شکار ہو چکی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پہ ماں اپنی ویل چیئر کے ساتھ موجود تھیں، بھگ بھی کھانا لگا رہی تھیں۔ موہت وہیں بیٹھ گیا اور ماں کے لیے خود سالن نکالنے لگا۔ وہ اتنی نکاہت زدہ اور کمزور لگ رہی تھی۔ انہوں نے اس کی آمد محسوس نہیں کی۔ وہ بھی وہاں نہیں رکی، موبائل لیے اوپر اسٹوڈیو میں جانے لگی، پھر رک گئی۔ رات اس کا کہا وہ ایک فقرہ شاید اسٹوڈیو کی دیواروں میں امر ہو گیا ہو۔ وہ وہاں جائے گی تو سنائی دے گا۔ وہ کمرے میں آ گئی اور کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو کر صفورہ کو کون ملائی۔ یہ کیف کیسا آدمی ہے؟ بطور آدمی زور دے کر پوچھا۔ نظریں کھڑکی سے باہر نظر آتی گارڈ کی خالی چیئر پہ جمی تھی۔ لوزر ہے اور کیا؟ صفورہ نے ساتھ بھی کیا تھا۔ ایسے نہ کہو صفورہ، ہم سب اس فیز سے گزرے ہیں۔ جب ہم بزنس پلان بنا رہے ہوتے تھے اس نے کافی دیر کر دی ہے، لیکن وہ کوشش تو کر رہا ہے نا۔ اسے خود بھی توقع نہیں تھی وہ اس کا دفاع کرنے لگ جائے گی۔ اس نے کسی اور بات کے لیے فون کیا تھا۔ یار وہ کئی سال سے بزنس پلان ہی بنا رہا ہے، اس کے پلان کبھی کامیاب نہیں ہوتے، ہمیشہ مقروض ہوتا ہے، مسئلوں میں پھنسا ہوا۔ میں کسی اور لحاظ سے پوچھ رہی ہوں۔ صفورہ چونکی۔ کیا اس نے کوئی بدتمیزی کی ہے؟ میں بات کرتی ہوں اس سے۔ صفورہ کے اندر کی فیمنسٹ بھڑک اٹھی۔ صفورہ ایسا کچھ نہیں ہے اور میں اپنے لیے خود بول سکتی ہوں۔
میں اتنے سالوں سے مردوں کے ساتھ کام کر رہی ہوں، مجھے معلوم ہے ان کے ایڈوانسز کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ بطور آدمی کیف کیسا ہے؟ کیف فلرٹ سا ہے، امیر لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرنے کا شوقین۔ میں نے اس کو بہت دفعہ اسلام آباد کے ایلیٹ ریسٹورنٹس میں لڑکیوں کے ساتھ گھومتے دیکھا ہے۔ وہ امیر لڑکیوں کے ساتھ دوستی کیسے افورڈ کرتا ہے؟ امیر لوگوں سے دوستی کرنا بہت آسان ہوتی ہے کیونکہ ہمیشہ امیر دوست پے کرتا ہے۔ ساری دنیا کی ایلیٹ کلاس اسی ایک اصول پہ چلتی ہے، کوئی غریب دوست کو نہیں کہتا کہ پے کرو۔ پھر صفورہ رکی۔ مجھے بتاؤ، اس نے کوئی بدتمیزی کی ہے؟ نہیں، میں بس جاننا چاہتی تھی اس بات پہ مجھے کتنا اعتبار کرنا چاہیے۔ تم اس کو کچھ مت کہنا، اس نے خاص صفورہ کو تاکید کی، لیکن دون اندر اسے معلوم تھا صفورہ کیف کو ضرور فون کھڑکائے گی۔ اف، یہ اس نے کیا کر دیا؟ کیف نے اسے کنفیوز کر دیا تھا۔ آج صبح سے اس نے کشمالہ کا سامنا نہیں کیا تھا۔ اس کی واپسی سے پہلے ہی وہ مبین منزل سے نکل چکا تھا۔ اس کا رخ گلبرگ کی ایک لگژری اپارٹمنٹ بلڈنگ کی جانب تھا۔ لاہور آتے ہی مالک نے اسے اپنے ایک اپارٹمنٹ کی چابی دے دی تھی، وہ خالی پڑا تھا۔ مالک کبھی کبھی لاہور آتا تھا، کیف وہاں اپنا پلان پہ کام کر سکتا تھا۔ 2 ماہ کی بات تھی۔ بظاہر وہ مبین منزل کی بیسمنٹ کے اس کولر والے کمرے میں قیام پذیر تھا، لیکن در حقیقت وہ یہاں اس اپارٹمنٹ میں رہ رہا تھا۔ عمارت میں داخل ہوتے ہی ریسیپشن ڈیسک کے پیچھے بیٹھی لڑکی نظر آئی، جس نے مسکرا کے سر کو جنبش دی۔ کیف کو خوش آمدید کہا۔ کیف نے مسکرا کے اسی کے انداز میں سر ہلایا۔ والیٹ سے اس نے اپارٹمنٹ کا کی کارڈ نکالا اور لفٹ میں داخل ہوتے ہی 5 کا بٹن دبایا۔ اسی وقت فون بجنے لگا۔ اس نے فون کان سے لگا کے ہیلو کہا، لیکن دوسری جانب سے کہے جانے والے الفاظ سن کے چہرے کے تاثرات سنجیدہ ہوتے گئے۔ وہ لفٹ سے نکلا اور کارڈ ہاتھ میں لیے کوریڈور میں آگے بڑھتا گیا۔ سفید مرمری ٹائل سے مزین کوریڈور کی بتیاں اس کے قدموں کے ساتھ جلتی گئیں۔ میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی؟ ایک اپارٹمنٹ ڈور کے سامنے وہ رکا۔ سیاہ دروازے پہ سنہرے براس سے لکھا تھا 5C۔ انہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اس نے ہینڈل سینسر کے ساتھ کارڈ لگایا تو بپ کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہوا اور کارڈ ہولڈر میں لگا دیا۔ اندر ایک خوبصورت اور روشن اپارٹمنٹ اس کا منتظر تھا۔ بہرحال میں آئندہ احتیاط کروں گا، ایسا کچھ بھی نہ ہو۔ وہ راہداری میں آگے آیا اور فون کان سے ہٹایا، پھر زور سے فون صوفے پہ دے مارا۔ فون صوفے سے ٹکرا کے زمین پہ جا گرا۔ اسکرین پروٹیکٹر کے اوپر مکڑی کے جالے جیسی دراریں پڑ گئیں۔ وہ راہداری عبور کر کے ایک بیڈ روم میں آیا۔ وہ سرمئی رنگ سے سجا تھا، خوبصورت اور نفیس، کسی ہوٹل روم کی طرح۔ کیف سیدھا باتھ روم میں آیا اور واش بیسن کے اوپر کھڑے ہوئے اپنے چہرے آئینے میں دیکھا۔ مٹھی زور سے بند کی، جیسے آئینے کو ایک غصے سے توڑ دینا چاہتا ہو، لیکن پھر آنکھیں بند کر کے چند گہرے سانس لیے۔ مجھے وہ نہیں کہنا چاہیے تھا، میں اپنا فوکس لوز کر رہا ہوں، مجھے فوکس لوز نہیں کرنا۔ بھوری آنکھیں کھول کے اپنا عکس دیکھا۔ فوکس لوز نہیں کرنا۔ اس نے نل کے نیچے ہاتھ کیے تو ٹھنڈی دھار گرنے لگی۔ تیز پریشر سے ہاتھوں پہ پانی کے بلبلے بننے لگے۔ اس نے جھک کے بہت سا پانی چہرے پہ ڈالا، پھر سیدھا کھڑا ہوا تو پانی تھوڑی سے نیچے بہتا ہوا گریبان میں جذب ہونے لگا۔ فوکس لوز نہیں کرنا، اپنی بھوری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خود کو یاد کروایا۔ یہ لڑکی میری کچھ نہیں ہے، مجھے جلد از جلد یہاں سے کام کر کے نکلنا ہے، مجھے اس کے بارے میں نہیں سوچنا۔ تولیہ اٹھا کے چہرہ رگڑا اور پھر باہر نکلا۔ بیڈ روم کی دیوار پہ ایک کیلنڈر آویزا تھا۔ کیف کی نظریں اس کیلنڈر پہ ٹھہر گئیں۔ وہاں 2 تاریخوں کے گرد دائرے بنے تھے۔ ایک تاریخ 10 جون کی تھی، جب اس نے کشمالہ کی جاب سے استعفیٰ دینا تھا۔ دوسری تاریخ 15 جولائی کی تھی۔ اس کے گرد ایک بڑا سا سرخ نشان تھا،
فوکس لوز نہیں کرنا۔ اس نے تولیہ ایک طرف اچھال دیا۔ اس کا رخ لانچ کی جانب تھا جہاں اسے بیٹھ کے کام کرنا تھا۔ اس کا یہ نیا پروجیکٹ پلان ناکام نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اپنی پوری محنت کرے گا۔ وہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں دے گا کہ کیف ایک فیلئر ہے۔ کشمالہ مبین کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے وہ کچن میں نصب کافی مشین کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے پاس 4.5 گھنٹے تھے۔ یہ تھی ہماری مالا کی تیسری قسط کا دوسرا حصہ۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔